अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अमेरिका और ईरान के माबैन मुफाहिमत की याददाश्त के दस्तखत होने में अब घंटों का फासला रह गया है। जुमे को स्विट्ज़रलैंड के अंदर इस पे दस्तखत होंगे और जो जगह का इंतखाब किया गया है वो वहाँ का एक बड़ा मशहूर और मारूफ जो तफरी मुकाम है बर्जनस्टॉक वो है। ये जो तब्दीली है ये ज़ाहिर है कि सबकी रज़ामंदी से अमल में आई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने आला सतही वफ़द के हमरा कल स्विट्ज़रलैंड जो हैं वो रवाना होंगे और तकरीब जो है वो पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक्किद हो रही है। ये एक बड़ा तारीख़ साज़ लम्हा होगा और दुनिया जो है बड़ी बेचैनी के साथ इसका इंतज़ार कर रही है। जब से इसका ऐलान हुआ है तभी से सूरत हाल जो है वो बदलना शुरू हुई है और इसका इजहार G7 के इजलास के लिए फ्रांस में मौजूद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की मार्केट्स जो हैं वो ऊपर जा रही हैं और तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे गिर रही हैं। अब ये मुआहिदा जो है ये यकीनन एक अहम पेशरफ्त होगी और 60 दिनों के अंदर अंदर एक हतमी सूरत हाल की तरफ जो है वो दोनों ममालिक को पेशकदमी करना होगी। अब CNN जो है उसने इस मुआहिदे के हवाले से आज ख़बर दी है और उसने ये कहा है कि उनके जो ज़राए हैं जिन्होंने फ्रांस के अंदर इस मुआहिदे की जो शक्ल है वो देखी है, उसके मुताबिक वो जो 14 नुकात उन्होंने बयान किए हैं उसमें से बेशतर पहले आते रहे हैं। और इसमें एक अहम नुक्ता जो है कि अमेरिका अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहाली और इक़्तिसादी तरक्की के लिए दोनों फ़रीक़ों के दरमियान मुत्तफ़िक़ा एक जामिया मंसूबा तैयार करने का बेड़ा उठाया है और कम से कम $300 बिलियन की फ़ाइनेंसिंग को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका जो है वो 10 सेंट भी खर्च नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहिदे के हवाले से अभी किसी को कुछ पता नहीं है और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये हतमी भी नहीं है और ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान जो है उसने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा न किया तो फिर हम वापस जंग की सूरत हाल में चले जाएंगे, जो उनका तरीक़ा वारदात है कि बम बरसाएंगे। अगर इस जो CNN जो है वो जिस मुआहिदे को लेकर तज़किरा कर रहा है अगर उसको देखा जाए तो इसमें जो पहला नुक्ता है वो ये है कि लेबनान समेत तमाम महाज जो है वहाँ पर जंग के फौरी और मुस्तकिल ख़ात्मे का ऐलान, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई दुश्मनाना कार्रवाई नहीं होगी। हतमी मुआहिदा इस आर्टिकल और बकिया आर्टिकल्स की दफ़ात की तस्दीक करेगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का एहतराम करेंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों के अंदर मुज़ाकरात और हतमी मुआहिदे तक पहुँचने का अहद करते हैं। मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत करने के फ़ौरन बाद अमेरिका बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मुदाखलत या रुकावट को रोका और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर ट्रैफ़िक को अपनी पूरी सलाहियत पर बहाल कर दिया जाएगा। पाँचवा नुक्ता यह है कि मुफाहिमत की इस याददाश्त पर दस्तखत करने के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान फ़ौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाएगा कि तजारती बहरी जहाज़ों को खलीज फ़ारस से बहर ओमान की तरफ नकलो हरकत 30 दिनों के अंदर दोबारा जंग से पहले तक के हुजम में जो है वो शुरू हो जाए। फिर वही $300 बिलियन का मामला था। फिर अमेरिका ने ये बात कही है कि तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान को इस वक्त दरपेश तमाम किस्म की पाबंदियों को ख़त्म करने का अहद करता है, जिसमें एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करारदादें और दीगर अमरीकी पाबंदियाँ जो हैं वो शामिल हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान इस बात का इरादा करता है वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और जो अफजूदा यूरेनियम है उसकी जो है वो हतमी मुआहिदे में मुनासिब तरीके से हल किया जाएगा और दोनों जो हैं इस मुआहिदे को बरकरार रखेंगे और ईरान की जो तिजारत है उसके ऊपर से पाबंदियां जो हैं वो उठा ली जाएंगी
اور جس میں ان کا بینکنگ نظام بھی شامل ہے. اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر حتمی معاہدے کی طرف پیش رفت ہوتی ہے مثبت تو پھر منجمد یا محدود فنڈز اور اثاثوں کو جو ہے ایران کے وہ جاری کر دیا جائے گا. اب یہ جو ہے اس میں سلامتی کونسل سے بھی اس معاہدے کی تصدیق کرانے کی شرط جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کے لیے اس معاہدے کو جو ہے وہ کانگریس کو بھیجا جا سکتا ہے. گو کہ گھنٹوں کا سفر ہے لیکن اس کے درمیان میں بہت کچھ جو ہے ابھی ہونا باقی ہے. اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتا دکھائی نہیں دے رہا. گو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی ہے, بہت غیر مناسب الفاظ کا استعمال بھی ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اسرائیل لبنان حملے جاری رکھے ہوئے ہے. تو یہ کیا صورتحال جو ہے وہ ہوگی, اس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سیزنڈ سفارتکار رہے, سابق سیکرٹری خارجہ رہے جوہر سلیم صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان صاحب, سابق ایئر چیف آف سٹاف رہے, ممتاز تجزیہ نگار ہیں. جوہر سلیم صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب معاملہ تو گھنٹوں کا ہے لیکن ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ قابو میں رہے گی اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کا معاملہ جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا؟ جی بالکل, دیکھیں دستخط تو خیر جے ڈی وینس نے کلیم کیا کہ الیکٹرانکلی ہو چکے ہیں, اور شاید وہ ضروری بھی تھا کہ کیونکہ اگر الیکٹرانکلی نہیں ہوتے تو پھر امریکنز کو یہ بھی دھڑکا لگا رہتا کہ جی وہ وہاں پہ سارا کچھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک انتظامات وغیرہ ہوں اور پھر ایرانی نہ آئیں, یا کئی بار وہ آخری موقع پہ نئے مطالبات بھی رکھ دیتے ہیں. تو شاید میرا خیال ہے دیکھیں وہ سگنیچرز تو ہو جائیں گے, لیکن یہ جو معاہدہ ہے اس میں بظاہر جس طرح کہ آپ نے نکات آپ نے بھی بتائے ہیں سارے, اور یہ آفیشیل تو ہے نہیں ابھی, انہوں نے ریلیز تو اس طرح سے نہیں کیا اس کا ٹرانسکرپٹ, یہ اخباری اطلاعات پہ منحصر ہیں. ٹھیک ہے, ان میں زیادہ تر ٹھیک ہی ہوں گے کیونکہ مستند اطلاعات ہوتی ہیں, بٹ پھر بھی جب ڈیٹیلز آئیں گی جو باضابطہ ہوں گی تو اس وقت زیادہ ایک بہتر پکچر میں ہوں گے ہم. لیکن ابھی تک جو ہمیں پتہ ہے اس کی بیسس پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ معاہدہ ایران کے حق میں تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے, اس لیے کہ جو چیزیں ایران جس پہ وہ زیادہ انسسٹ کر رہے تھے وہ تقریباً شروع میں ان کو ساری مل رہی ہیں. وہ سینکشنز ریلیف پہ مل رہی ہے, چلیں وہ اپنا ہارمز کھول رہے ہیں, لیکن نیوکلیر ایشو پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی معاملات بعد کے مذاکرات میں حل ہوں, تو یہ ٹھیک ہے, یہ اس میں 7 دن کے اس میں ڈال دیے گئے ہیں. اسی طرح باقی چیزوں پہ بھی وہ $300 بلین کے فنڈ کی جو بات ہو رہی ہے ساری. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہے, بیکاز یہ ایک امریکہ میں وہ چیز ہے, بہت سے ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہوتی ہے, بائی ناؤ پے لیٹر, کہ آپ ابھی ایک چیز ابھی خریدیں اور پھر آپ ایون گھر بھی باہر آپ خریدتے ہیں تو اس کی پیمنٹس پھر آپ اگلے سالوں میں کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو گاڑی لیں تو ابھی اس کی پیمنٹس کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ایران کو اپ فرنٹ کچھ چیزیں مل رہی ہیں لیکن وہ ساری لنکڈ ہیں, کنڈیشنل ہیں. اس کی پیمنٹ ایک قسم کی ان کو کرنی پڑے گی, کس طرح سے کہ نیوکلیئر پہ وہ جو چیزیں ان کو ماننی ہے پھر اس کی ویریفیکیشن جو ہوں گی اس طرح سے. اسی طرح ابنا ہرمز کو جو کھولنا ہے انہوں نے 30 دن کے اندر پوری طرح سے, اور پھر بعد میں اس کا وہ فلو برقرار رہے, اور پھر باقی ساری چیزیں جو ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ امریکنس نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے اس کو معاہدے کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں, لیکن اس میں کیونکہ سارا کچھ عبوری ہوگا, کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ٹھیک ہے بظاہر وہ اس وقت دونوں طرف سے طے ہو گئی ہیں, سب کنڈیشنل ہیں, اس کے اوپر جو پھر دوسری سائڈ کی طرف سے پرفارمنس ہونی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور مذاکرات کا آئے گا 60 دن کا بہت ہی اہم ہوگا. ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ جو سی ہیں وہ بھی ایسی تھیں, کیونکہ آج جنگ کل جنگ کی بات ہو رہی تھی, تو پاکستان کی ایک ریمارکیبل ڈپلومیسی جو رہی ہے جس نے اس نہج تک پہنچایا ہے اس کی تو دنیا معترف ہے. لیکن آگے بھی جو چیلنجز آئیں گے اس میں بھی پاکستان کا رول اہم ہوگا. اس طرح میں آتا ہوں جوہر سلیم صاحب, یہ جو اب سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح جوہر صاحب نے بھی بات کی, اگر ہم سمجھیں کیونکہ انہی پیرامیٹرز کے اندر بات ہو رہی ہے جو آج CNN نے بھی بات کی ہے کہ جی ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ اس کے 14 نکات ہیں اور کم و بیش یہی ہے. اس میں لگتا یہ ہے کہ امریکہ بھی کچھ پیچھے ہٹا ہے اور ایران جو ہے
وہ بھی پیچھے ہٹا ہے. یعنی اسپیس کریٹ کی گئی ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے. جہاں تک آگے کا معاملہ ہے, ایران تو کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے نہیں بنانا نیوکلیر بام. اصل تو چیز ہوگا کہ آپ وہ جو یورینیم کو افزودہ کرنا ہے اس کی لیول کیا ہوگی, کہ بالکل ہی نہیں کرنا, یا جو پڑا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میجر ہرڈل کراس ہو چکی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ندیم صاحب شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کی بہترین ثالثی کے نتیجے میں اب یہ ایٹ لیسٹ ایک لیٹر آف انٹینٹ یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونے جا رہا ہے. اس سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے ندیم صاحب کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک انسرٹنٹی تھی اور پوری دنیا ایک ریسیشن میں جا رہی تھی, کیونکہ پوری دنیا میں آئل اور گیس کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی تھیں, اور آئل اور گیس کی پرائسز اگر اوپر جائیں تو خورد و نوش کی چیزوں کی قیمتیں بھی اوپر چلی جاتی ہیں. سو پوری دنیا ایک تکلیف میں تھی. سو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ دنیا کے کسی بھی نیوز چینل کو کھول لیں یا کسی بھی اخبار کو دیکھ لیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس معاہدے کی یا لیٹر آف انٹینٹ کی تعریف کر رہی ہے. سو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج دنیا ایک بہت بڑی جنگ سے بچ گئی. دوسری یہ کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی مشکور ہے کہ پاکستان نے اس نہج تک نیگوسیشنز کو پہنچایا. برطانوی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے, اور تشکر پاکستان کا تو ہم پچھلے 2-3 مہینے سے سنتے ہی آ رہے ہیں کہ پورا ایران پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. سو ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں. لیکن جو اگلے 60 دن ہیں میرے خیال میں وہ بہت مشکل ہوں گے, بوتھ امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. دیکھیے اس کے ورڈنگز اگر آپ ایون آلدو یہ CNN کا ڈرافٹ جو ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, اگر آپ اس کی ورڈنگز دیکھیں تو دونوں امریکہ اور ایران جو ہیں اس کے اندر سے اپنے لیے کوئی نہ کچھ ایسی بات نکال سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وکٹری ہوئی ہے. سو وہ اپنی الیکٹوریٹ اور اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر لیں گے. لیکن جو بل ان دا چائنا شاپ ہے اسرائیل, اس نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اور اگر انہوں نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اگر انہوں نے امریکہ کی بات نہ مانی اور وہ لبنان سے نہ نکلے, تو میں دیکھتا ہوں کہ ایران جو ہے شاید اس معاہدے سے بھی باہر نکل ہے. کیونکہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس معاہدے کا وہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے نہ صرف ایران تھیٹر بلکہ ان سارے علاقوں میں جہاں مڈل ایسٹ اور گلف کے اندر جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی شامل ہے. اس کا بھی ایک راستہ ٹرمپ نے نکالا ہے, میں اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن جوہر سلیم صاحب جو سب سے اہم سٹیٹمنٹ ہے وہ کینیڈا کے وزیر اعظم مائک کارنی نے کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ معاہدہ پڑھا ہے, یہ گیم چینجر ہے. جی گیم چینجر تو بالکل ہو سکتا ہے جب یہ ایک جامع معاہدہ ہو جائے گا, بیکاز ابھی تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ ایک راستہ دے رہا ہے, ایک روڈ میپ دے رہا ہے اور دونوں ملکوں کو مذاکرات کرنے کا اور اس منزل پہ پہنچنے کا کہ جہاں پہ دیر پا امن قائم ہو سکے. اگر وہ دیر پا امن انشاءاللہ قائم ہوتا ہے تو پھر تو بالکل گیم چینجر ہوگا. پھر تو یہ دیکھیں نا کہ ایران اگر جو دنیا کی جو گلوبل اکنامک دھارا ہے اس میں واپس آ جاتا ہے تو وہ پھر آئل کی پرائسز لیٹس سے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے سب کچھ 6 مہینے یا 1 سال کے بعد کہاں ہوں گی جب ایران کا پورا تیل بھی اس میں آئے گا. اسی طرح جو ہے نا ایران کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز جو وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے لیے لگیں گے اور باقی جو ان کی آئل فیسلٹیز امپروو کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں سعودی عرب کے پاس تو بہت زیادہ تیل ہے دنیا میں, ایران کے پاس تقریباً اتنا ہی تیل ہے اور پھر اتنی ہی گیس ہے ان کے پاس, تو کیلوریفک ویلیو میں تو ان کے پاس سعودی عرب سے بھی زیادہ فوسل فیولز ہیں. تو ایران کا واپس آنا اس میں اور پھر ایک امن قائم ہونا, پھر خلیجی ممالک کی اگر اپروچ مان اس کے بعد ہوتی ہے ایران کے ساتھ تو بالکل اس سینس میں تو گیم چینجر ہوگا. پھر امریکن اور کینیڈین کمپنیز اور دوسری ساری کمپنیز اس صورت میں تو ایران میں انویسٹ بھی کر سکیں گی. اگر ہم اپنی بات کر لیں تو پاکستان میں اگر ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ واپس آ جائے
उसकी रिजम्पशन हो जाए तो देखें वो भी गेम चेंजर होगा। फिर पाकिस्तान ईरान की ट्रेड का जो पोटेंशियल है वो अगले कुछ सालों में फिर तो 10-15 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। फिर पाकिस्तान उनकी रिकंस्ट्रक्शन में जो शामिल हो सकता है, और फिर जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज में भी अगर ये देर पामन होता है तो उसमें पाकिस्तान के लिए जो मौके होंगे इक्तिसादी भी, और साथ ही साथ जो एक आइंदा एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ इसके बाद जो है इंशाल्लाह अगर ये सारा प्रोसेस कामयाबी की तरफ जाता है तो उसके बाद फिर एक जो ये तो नहीं होगा कि अमेरिका चला जाएगा इस खित्ते से या उनकी ये बेसिस चली जाएंगी, लेकिन एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वो रखना चाहेंगे गल्फ कंट्रीज, और ईरान के साथ भी रप्रोचमान चाहेंगे। उस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो जाएगा। तो फिर गेम चेंजर तो बिल्कुल ये इस खित्ते के लिए भी होगा, दुनिया के लिए भी होगा, लेकिन जो है वो मुनस्सर इस चीज पे करता है कि ये 60 दिन है आगे उसमें वो प्रोसेस किस तरह चलता क्या है। होता है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। अब सईद साहब, आपने बात की कि इसराइल लेबनान से नहीं निकलता। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इसराइल को एक मशवरा दे रहे हैं, वो मशवरा उसको ये दे रहे हैं कि तुम ये काम छोड़ दो, ये ठेका शाम को दे दो, वो तुमसे बेहतर काम कर लेगा। अब ये जो डाइवर्शन ट्रंप साहब क्रिएट कर रहे हैं और शाम को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश हो रही है, ये क्या? नदीम साहब, मैं शाम में सफ़ीर रह चुका हूँ। मेरे ख्याल में अगर प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया ने इज़राइल के अंदर हिज़्बुल्लाह या हमास को कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो वो सीरिया के अंदर जो है ना अपनी गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर लेंगे। क्योंकि देखिए जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड है और ख़ास तौर पे जो अरब स्ट्रीट है वो इस वक्त जेनोसाइड ऑफ गाज़ा के बाद इज़राइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा पैलेस्टीनियंस किसी कंट्री के अंदर हैं आफ्टर पैलेस्टीनियन स्टेट के, उसके वो सीरिया के अंदर हैं, और वो सीरिया के अंदर ना सिर्फ तादाद में बहुत ज़्यादा हैं बल्कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस भी होल्ड करते हैं। सो अगर जो है प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया ने ये हरकत की तो मैं समझता हूँ कि वो जो है ना लबनान को संभालते संभालते अपने मुल्क के अंदर एक तो बहुत अनपॉपुलर हो जाएंगे और फिर उनका मुल्क भी शायद उनके हाथ से निकल जाए। देखिए, जिस तरह जौहर सलीम साहब भी कह रहे हैं, हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर्स तो जो थे वो थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को एक ऐसी जंग से निकाला है जिसका उनको अब अंदाज़ा हो गया था कि वो जीत नहीं सकते। देखिए, हम लोगों ने इराक़ में, सीरिया में और वियतनाम में हमने जहाँ भी देखा कि पहले अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन जब भी बूट्स ऑन ग्राउंड किए उनको एक बहुत बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। यहाँ ईरान में भी एग्जैक्टली वही परसीव किया जा रहा था कि अगर अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड किए तो बहुत ज़्यादा बॉडी बैग्स जो हैं वो अमेरिका जाएंगे। पहले जो था, जैसे वियतनाम वॉर की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वियतनाम वॉर वाज अ पॉपुलर वॉर इन अमेरिका, और अमेरिकन पब्लिक जो थी वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे खड़ी हुई थी उस वॉर में टिल आखिरी 1-2 साल के। लेकिन ये तो वॉर पहले ही बड़ी अनपॉपुलर है अमेरिका में। इस वक्त कहते हैं कि 75% ऑफ द अमेरिकन्स डू नॉट बैक दिस वॉर, और पहली मर्तबा हुआ है कि हम CNN या अल जज़ीरा के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स अमेरिकन सेनेटर्स और एनालिस्ट से सुनते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी के क्या कहते हैं कि पहली मर्तबा है कि पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ इज़राइल एनी मोर इन अमेरिका। सो ये बहुत बड़ा प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को इस जंग से निकाला है। और सॉरी, अगर आप मुझे इजाज़त दें, इस जंग का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको ये एहसास हो गया है कि हमें अगर ईरान को के साथ को काबू में रखना है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखना है तो हमें ईरान के साथ जंग नहीं करनी बल्कि उसके साथ कोई एक अच्छे ताल्लुकात रख के इत्तेहाद कर रहे हैं। सो जो मुसलमानों के अंदर एक तफरका पैदा हुआ था शिया सुन्नी शिज़म की वजह से या अरबी अजमी शिज़म की वजह से, अल्लाह का शुक्र है कि इस जंग ने मुसलमानों के दरमियान से वो डिफरेंसेस भी ख़त्म कर दिए।
اچھا، اب جوہر سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس صورتحال کے بعد خطے کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اور جس طرح پاکستان کی حیثیت اور پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی فوجی قوت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں، تو بھارت کے لیے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے صورتحال دشوار ہو گئی ہے؟ اب تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈو پیسیفک کمانڈ کی جو بات ہو رہی تھی واپس جا رہے ہیں پیسیفک کمانڈ کے اوپر، تو یہ جو سارا ایک تبدیلی آپ دیکھتے ہیں، وہ جو پاکستان کو تنہا کر رہے تھے تو یہ تو الٹا سارا کچھ ہو گیا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں دہائیوں سے ہندوستان اس کوشش میں تھا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرے، پاکستان کو وہ اسٹریٹجک ارریلیونس کا شکار کرے، اور ہوا کیا ہے کہ خود وہ ڈپلومیٹک ایک انسگنیفیکنس کا ڈپلومیٹک جو ہے نا، اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ کہاں پہ ہے انڈیا، نہ کسی کیپٹل میں ان کی بات ہو رہی ہے، نہ کہیں ورلڈ میڈیا میں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان کے پالیسی سازوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جی ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، چوتھا بڑا ملک جو ہے ملٹری کے لحاظ سے بھی اور صنعتی اعتبار سے بھی، اقتصادی طور پہ ایز اے جی ڈی پی، اور اس کے باوجود جو ہے اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس خطے کا بھی سب سے بڑا ملک ہے، وہ تو 60% آبادی ساؤتھ ایشیا کی جو ہے وہ انڈیا کی آبادی ہے، تو اس کے باوجود اور پاکستان کا ہر جگہ ذکر، نہ صرف ذکر بلکہ تعریف اور توصیف اور ستائش، تو پیس میکر کے طور پہ پاکستان اور فیکٹر آف اسٹیبلٹی کے طور پہ پاکستان، اور ایک جو ہے نا اسٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان، تو یہ بالکل، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوشش ہمیشہ دوسروں کو گرانے پہ لگی رہے گی تو بنانے پہ نہیں لگے گی، تو پھر آپ اسی طرح کی چیزوں کے شکار ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو گرائے، پاکستان کے بس خلاف ایک محاذ، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، پاکستان کے خلاف یہاں تک کہ ملٹری ایکشن بھی کیا، اس کا بھی نتیجہ دیکھ لیا۔ وہ تو ان تو کا پھر ایسا سندور اجاڑا گیا کہ وہ دنیا میں ہی ان کا جو ہے تیا پانچھا ہو گیا۔ مطلب آپ یہ G7 کا اجلاس دیکھیں کہ مودی جو ہے وہ بالکل ایک ارریلیونٹ شخصیت کے طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ جو میں ابھی تصاویر آپ کو انٹرسٹنگ ایک بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں بھی چائنا میں تھا کوئی 10-12 دن کے لیے نا، تو وہاں پہ کچھ کانفرنسز میں بھی مجھے مدعو کیا گیا، اور اس میں تقریباً ہر ملک سے ایک ہی انہوں نے جو ہے نا کوئی جو ہے نا تھنک ٹینکس کے، یا اس میں سابق کوئی وزیر خارجہ تھے، یہ سابق، تو انڈیا کی طرف سے بھی ان کے ایک سابق وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اسی طرح باقی ملکوں کے بھی سارے۔ اور اس کانفرنس میں بھی کوئی انڈیا کی نہ کوئی بات ہو رہی تھی، نہ کوئی ان سے کوئی بات کو پوچھ رہا تھا، مطلب پاکستان چھایا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے تک یہ ہوتا تھا اس طرح کی کانفرنسز میں نا، انڈینز ایک بڑے جو ہے نا اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا اونچی ہواؤں میں ہوتے تھے، اور بڑا وہ پاکستان کی طرف اس طرح ذکر کرتے تھے جس طرح کہ ایک پتہ نہیں ایک فیلنگ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ حالت تھی کہ جی اس پاکستان تھا وہاں پہ، جو ہے نا میری بات کوئی زیادہ توجہ سے سنا جا رہا تھا، ہندوستان کی کوئی بات ہی نہ، ان کے جو مدعو کیے گئے تھے ان کی کوئی اتنی بات سنی جا رہی تھی۔ تو بات یہی چیز آپ کو باقی بھی ساری ڈپلومیسی میں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں اس موقع پہ؟ دیکھیں ایک طرف انہوں نے جس کو میں نے صرف سفارتی شرپسندی کا نام دیا تھا، جے شنکر کے بڑے عجیب و غریب سے اور تہذیب سے گرے ہوئے بیانات کہ جی یہ بروکر کا کام تو شاید بڑا کوئی جو ہے نا جس طرح کہ انہوں نے لفظ استعمال کیے، حالانکہ بروکر تو جو میڈیٹر کا کام تو امریکہ بھی کرتا رہا ہے، سوویت یونین اپنے ٹائم پہ، رشیا بعد میں، بڑے بڑی گریٹ پاورز ہی کرتی ہیں، اور وہ ملک کرتے ہیں جن کا ایک دنیا میں نمایاں مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ابھی دیکھیں مودی کا بیان آیا، تو مودی نے جی پروسیس کے لیے تو سارے ملک بیان دے رہے تھے تو دے دیا، اس میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب ہوا کیا کہ اس بیان کو پھر اگین کسی نے اس کو اٹینشن ہی توجہ نہیں دی، درخور اتنا ہی نہیں سمجھا کسی نے اس کو۔ تو یہ جو ہے ان کو میرے خیال اس سے نکلنا ہوگا، نکلنا ہوگا اس صورتحال سے۔ میں آتا ہوں جوہر صاحب، اب سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسرائیل کا فیکٹر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹرمپ کے لیے وہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ رہ گئے ہیں، یا یہ کہ اس بات کے تنبیہ کے باوجود کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو وہ اکیلا ہوگا، اسرائیل پھر بھی کوئی مہم جوئی کر سکتا؟
دیکھیے اس وقت اسرائیل جو ہے نا ندیم صاحب ایک catch-22 سچویشن میں ہے. اگر وہ امریکہ کے کہنے پہ لبنان سے نکلتا ہے تو وہ پھر بھی لوز کرتا ہے, اور اگر وہ وہاں سٹے کرتا ہے تو وہ پھر بھی لوز کرتا ہے. اگر وہ ادھر سے نکلتا ہے تو وہ پولیٹیکلی پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں اسرائیل میں اپنی بالکل پولیٹیکل ویلیو کھو دیں گے, اور اگر وہ ادھر رکتا ہے تو بہت چانسز ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے امریکن سپورٹ جو ہے وہ ان کو نہ ملے. ٹھیک ہے, سو وہ ایک catch-22 سچویشن میں ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو میں جس طرح آپ سے دوسری مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک لارجر کانٹیکسٹ میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں جو ایک متھ تھی اسرائیل کے بارے میں خاص طور پہ عرب ورلڈ کے اندر کہ اور یہ متھ میڈیا کے تھرو ڈیلیبریٹلی عرب ورلڈ کے اندر کریٹ کی گئی تھی, اور وہ یہ تھا کہ 1973 کے بعد انہوں نے یہ متھ بنائی کہ اگر آپ سب مل کے بھی اسرائیل کا مقابلہ کریں تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اسرائیل انڈیفیٹیبل ہے. اور جس طرح بلائنڈلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے پچھلے 40-50 سال میں ان کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر سپورٹ دی کہ وہ کچھ بھی کرتے رہے, انہوں نے انٹرنیشنل لاز کو فلاؤٹ کیا, لیکن جب بھی یونائٹڈ نیشنز نے ان کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی تو اس کو امریکہ نے بلائنڈلی ختم کر دیا. سو وہ جو ایک سٹیٹ تھی اس کی وجہ سے ابراہم اکارڈ آیا, اور ابراہم اکارڈ کے آنے کی وجہ سے جو مسلم ممالک ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا لیے اس امید کے اوپر کہ شاید جو ہے کیا کہتے ہیں اسرائیل سے اچھے تعلقات کی وجہ سے اس علاقے میں. ہاں میرا ایک سوال ہے لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. اچھا, بریک پر جانے سے پہلے جو آپ اسرائیل کی متھ کی بات کر رہے تھے, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو جاتے ہیں, معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں, تو یہ جو ایک ریجنل کوہین ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ایران, پاکستان, ترکیے, یہ خطے کے اندر اب آپ کو کیا صورتحال جو ہے ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ کتنا پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور یہ جو مسلم قوت ہے یہ کتنی اکٹھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ندیم صاحب میرے خیال میں یہ متھ اب ٹوٹ گئی ہے. اب لوگوں کو خاص طور پہ عرب ممالک کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کین بی ڈیفیٹڈ ان اے ملٹری کانفلکٹ, اور جس طرح ہماری بلڈنگز گرتی ہیں, جس طرح ہمارے شہروں کے اوپر بم گرتے ہیں, اسرائیل کے شہروں پر بھی بم گرائے جا سکتے ہیں اور ان کی بلڈنگز کو بھی گرایا جا سکتا ہے. سو وہ جو ایک ان کی متھ تھی آف بینگ انڈیفیٹیبل وہ متھ ختم ہوگی. لیکن پیس اس علاقے میں صرف اس وقت آئے گا جب برابری کی سطح پر اسرائیل کو کنفرنٹ کیا جائے گا. اور اس وقت اسرائیل اگر آپ دیکھیں اس پورے علاقے میں واحد نیوکلیئر پاور ہے اور ایک واحد ملٹری پاور ہے جس کے مقابلے کے اوپر کسی عرب کنٹری کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. آپ سیریا دیکھ لیں, آپ جارڈن دیکھ لیں, جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن ان کو بھی اس لیول پہ نہیں اجازت دی گئی ورلڈ پاورز کی طرف سے کہ جی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ریڈی کریں. سو میرے خیال میں اگر مسلم ممالک کے درمیان اکٹھ ہو جاتا ہے اور ایک پیسو نیٹو بن جاتی ہے جس کے تحت یہ اسرائیل کو سمجھایا جائے یا بتایا جائے کہ جی کہ اگر آپ نے یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کا جو ایک ساکھ تھی ایران نے اس کو بھی دھچکا پہنچایا ہے, اور یہ کہ اس کو بھی کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے ان دیٹ پرٹیکولر سینس, کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا وہ بیری بیڑے نکالتے تھے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے تھے, اب تو وہ بیری بیڑے بھی ان کو وہاں سے ہٹانے پڑے. ایگریڈ, جو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ امریکہ کی ساکھ بھی خراب ہوئی ہے, لیکن میرے خیال میں بائی سائننگ دس MOU امریکہ نے بڑی حد تک جو اپنا ڈیمیج تھا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ ان کے اتنے خلاف نہیں ہوں گے. پوری عرب ورلڈ میں عرب سٹریٹ ایک الگ طریقے سے سوچتی تھی اور جو ایلیٹ تھی وہاں کی وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتی تھی, لیکن اس جنگ کے بعد اور اس رزلٹ کے بعد اب ایلیٹ اور
عوام جو ہے وہ ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں, وہ ہے اینٹی اسرائیل. سو امریکہ کو بھی اسرائیل کی بلائنڈ سپورٹ اس علاقے میں روکنی پڑے گی. اس کو بھی یہ دکھلانا پڑے گا کہ میں اگر سول سپر پاور آف دی ورلڈ ہوں تو میں جسٹ ہو سکتا ہوں اس علاقے میں, اور میں اگر اسرائیل کوئی غلط حرکت کرے گا تو میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اب دیکھیے, سوری اگر آپ میں 1 منٹ لوں گا, دیکھیے پاکستان کو بھی جو آج یہ جگہ ملی ہے پوری ورلڈ سٹیج کے اوپر, وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ ہم نے 2025 میں مارکہ حق جیتا تھا, اور ہم نے یہ ڈپلومیسی کی ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینگتھ. اسی طرح اسرائیل کو صرف کاؤنٹر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو فرام اے پوزیشن آف اسٹرینگتھ تھریٹن کریں کہ اگر تم نے کسی مسلم ملک کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم سب, جس طرح یورپ نیٹو ہے, اگر آپ یورپ میں اب آپ دیکھیں نا یوکرین میں کیا ہو رہا ہے کہ یوکرین کے اوپر رشیا نے اٹیک کیا لیکن پورا یورپ اور امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. تو اسی طرح پاکستان کو بھی یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں ایک پیسو نیٹو بنائیں مسلمان. اچھا, اب آخری 1 منٹ ہے, یہ فرمائیں کہ جمعے کے دن ظاہر ہے سوئٹزرلینڈ بیس ہوگا, پاکستان کی میزبانی ہوگی, کیا تصویر آپ دیکھتے ہیں ایک نیٹ سٹیبلائزر کے طور پر پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی تقریب, ایک پاکستان کی ساکھ مقام, کیسے اس کو ویژولائز کرتے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ میں تو پہلے ہی ایز اے پاکستانی اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ہم جس سٹیج پہ دنیا کو آج لے کر آئے ہیں, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ فرائیڈے کو ہم سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے, ہم سب پوری دنیا کے ساتھ مل کے اس تقریب کو دیکھ رہے ہوں گے, اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم بہت فخر محسوس کر رہے ہوں گے. خاص طور پہ ہمارے وہ بہن بھائی جو پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں ہیں, ان کو بھی نا بہت فخر محسوس ہو رہا ہوگا, اور وہ خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ ہیں, اور وہ بڑی اس کے اندر فخر محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ فرائیڈے کو ان کا ملک ایک بہت پازیٹیو لائٹ میں پوری دنیا دکھا رہا ہے. اور ہماری طرف سے نہ صرف بڑے میڈیا کی ایک بہت بڑی اسٹرینگتھ جا رہی ہے ادھر, پوری دنیا کا میڈیا ادھر موجود ہوگا. سو لیٹس بی ایشورڈ کہ ساری پوری دنیا کے ٹی وی چینلز اور اخبارات جو ہے نا وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہوں گے انشاءاللہ فرائیڈے کو. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, بہت شکریہ معاشر سے ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.